अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज जो है वो हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की गई है। और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने हर चीज़ दुनिया में उतारी, लेकिन नमाज जो थी तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को ऊपर बुलाकर अल्लाह ने तोहफ़े में नमाज दी थी। तो नमाज जो है ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। ये जन्नत में जाने की कुंजी है और इससे हमारी कब जिसकी नमाज सही है उसकी दीन दुनिया आखिरत सब सही है। उसकी कब्र भी सही है, उसका पुलसरात भी सही है, उसका हिसाब किताब भी सही है जिसकी नमाज सही है। तो नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आपने फरमाया एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ए बिलाल अज़ान दो और मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाओ। आप नमाज का इंतज़ार किया करते थे। फजर पढ़ते थे, फिर ज़ोहर का इंतज़ार करते थे, ज़ोहर पढ़ते थे, फिर असर का इंतज़ार करते थे। और मोमिन वो होता है जो नमाज पढ़ रहा होता है या फिर नमाज का इंतज़ार कर रहा होता है। वाकई में नमाज इतनी आला इबादत है कि जो नमाज से मिलता है वो किसी और अमल से नहीं मिल सकता। ये आपकी अंधेरी कब्र का चिराग है नमाज। ये क़यामत की धूप में आपको साया बनेगी आपके लिए। ये पुलसरात से गुज़रने के वक्त आपके लिए आसानी पैदा करेगी। नमाज पढ़ने से रहमत नाजिल होती हैं, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। ये आपके गुनाहों को ऐसे काटती है जैसे कि कैंची कपड़े को काटता है। और नमाज पढ़ने से आपकी रोज़ी में बरकत होती है। ये काले सियाह दिल जो होते हैं ये उनको भी रोशन कर देती है। नमाज पढ़ने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। सारी फ़र्ज़ चीज़ें ज़मीन पर मिली थी हमारे प्यारे नबी को, जैसे मैंने बताया, लेकिन नमाज जो थी अल्लाह ने आपको अर्श पर बुला कर दी थी। नमाज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। बंदा जो होता है अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह की मोहब्बत जो है बंदे के दिल में उतर जाती है। कब्रों में लातादाद ऐसे लोग कितने दफन हैं जिन्हें ये था कि कल से नमाज शुरू हुई थी। लोग कहते हैं ना कि हम कल से नमाज पढ़ लेंगे और आज हमारे कपड़े ठीक नहीं हैं या आज हम पे वक्त नहीं है। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो बहाने करते हैं नमाज के लिए। लेकिन आपको क्या पता है कि कब्रों में ऐसे कितने लोग सो रहे हैं जिनकी नमाज कल से शुरू होनी थी और वो ये सोचते हैं कि काश हमें इतना वक्त मिल जाए, अल्लाह हमें काश दोबारा हमें दुनिया में भेज दे तो हम सिर्फ नमाज अदा करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और आपके जो जिस्म की तंदुरुस्ती है ना वो भी नमाज में छुपी हुई है। आपके दिल की जो ताकत है ना वो कुरान में है। और आपके दिमाग की जो क़ुव्वत है वो ज़िक्र इलाही में है। और आपकी रूह को जो राहत मिलती है वो दुरूद पाक में है। नमाज मोहब्बत समझकर अगर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए ख़ुद खड़ा कर देगा। आप जो है नमाज जो है शैतान की शिकस्त है और मोमिन की जीत है। ये मोमिन का हथियार है शैतान के ख़िलाफ़। और नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नमाज वो चीज़ है, बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज़्यादा किसी और चीज़ में सुकून नहीं है। आप कितने बेचैन हो, कितने परेशान हो, लेकिन जब आप नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के सामने हाजिर होंगे आप, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना चैन मिलेगा कुदरती आपको। और आप जब टूट के आप अल्लाह के सामने रहोगे, सजदे में रहोगे, तो ये समझ लो उस वक्त में जब आप टूट कर पूरी दुनिया से आप धोखा खा के परेशान होके टूट कर जब अल्लाह के सामने आप पेश होते हो, आपको पता है अल्लाह जो है अल्लाह बहुत गैरत वाला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत गैरत वाला है। आप जिस टाइम अल्लाह के सामने पेश होते हैं और जब टूट कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उस वक्त अल्लाह जो होता है, अल्लाह तो आपको वैसे भी संभालता है, लेकिन अल्लाह सोचता है कि मैं अपने बंदे को कैसे, मेरा बंदा सब तरफ से चोट खाकर सब तरफ से होकर मेरे पास आया, मैं अपने बंदे को कैसे खाली भेज दूँ। वो आपको कतई खाली नहीं भेजता, आपकी दुआएं कबूल करता है। और नमाज जो है, लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज जो है वो कामयाबी है। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है।
اور اس کو ہمیشہ محبت سے ادا کرو، محبت کے ساتھ ادا کرو۔ جب کھڑے ہو تو سوچو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرو تو نماز ادا کرو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، کیونکہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز کو مت چھوڑو۔ ان مومن بندوں سے سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر کھاتے ہوئے بھی آخری سجدے نہیں چھوڑے۔ سوچو وہ کیسے لوگ تھے، پیارے نبی کے پیارے تھے وہ۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا آپ سے، کہ آپ سے روٹی چھین لے گا یا آپ کو جو دے رکھا ہے وہ چھین لے گا۔ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر سکو۔ یہ تو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ دوسری نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے پہلی نماز، پہلے سجدے اللہ نے آپ کے قبول کر لیے ہیں، جو آپ دوسری نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور آج کل دیکھو، پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہم یہ سنا کرتے تھے کہ بچے جب مسجد میں جاؤ تو پیچھے بچے بہت شور مچاتے ہیں، بہت کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان بھی ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لایا کریں، بچے بہت شور مچاتے، ڈسٹرب کرتے۔ لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف میں، یعنی پیچھے کی طرف اگر بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں نا آپ کو، تو آپ یہ سمجھ لو کہ اگلی نسل کہ دین کی فکر کرو آپ، کیونکہ وہ بچے جو آپ کو نمازوں میں دیکھا کرتے تھے، جو آج شور مچا رہے ہیں، لیکن وہی دیکھتے تھے کہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے اندر وہ نماز کا شوق، وہ ذوق ان کے اندر بچپن سے پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر بچے حقیقت میں پیچھے نہیں اگر ہیں اور ان کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں، تو اگلی نسل کو دین کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر میں مرتے وقت کام آتی ہے، جو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو یہ آپ کے مرتے وقت کام آتی ہے۔ ظہر کی نماز آپ کی قبر میں کام آتی ہے، عصر کی منکر نکیر کے سوالوں کے وقت کام آتی ہے، اور مغرب کی نماز آپ کے حساب و کتاب کے وقت کام آتی ہے، اور عشاء کی نماز آپ کے جب آپ پل صراط پار کرتے ہو تب آپ کے کام آتی ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ یہ وہ چیز ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کسی حالت میں۔ یہ وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ زندگی کی ساری برکت اسی کے اندر ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہوں کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور سورج کی کرنیں کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، مگر معمولی سے بادل جب ان شعاؤں کے اوپر آتے ہیں نا، تو وہ کتنا سکون ملتا ہے کہ مان لی بہت تیز دھوپ ہے، اور اس وقت میں اگر سوچو ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا اس دھوپ کے آگے، تو کتنا سکون دیتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا۔ اسی طرح چاہے آپ کے گناہ ہیں کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، چاہے آپ نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، نماز جو ہوتی ہے انہیں روک دیتی ہے، وہ اس بادل کے ٹکڑے کی طرح ہو جاتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور ہمارا رب ہمیں ادا کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ لینا تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی مصروف زندگی کو بھی بہت آسان بنا دیتی ہے، یہ آسانی کا ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ اور اللہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ ہمارا نماز کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نمازی بن گیا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو اسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے جس سے وہ چھوٹ جائے، گویا اس کا گھر برباد ہو گیا، سب اس کا ختم ہو گیا۔
پتہ ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ اگر آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی نا تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے یہاں آگ لگ گئی، آپ کے یہاں سب ختم ہو گیا، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کا سب چیز جو تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک عصر کی نماز چھوٹنے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جو سستی ہے نا، اگر آپ نماز میں سستی کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ۔ اور فجر کا وقت ہوتا اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت سکون ہوتا ہے اس وقت۔ آپ نماز کے لیے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنی نیند کو خراب کریں۔ تو سوچو کہ اس وقت اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، سردی بھی ہوتی، گرمی بھی ہوتی ہے اور نرم بستر بھی ہوتے ہیں، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ اس سب کچھ چھوڑ کر میرے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اور سب سے لاڈلی نماز جو ہے، آپ جانتے ہیں کون سی نماز ہوتی ہے؟ سب سے لاڈلی نماز ہے تہجد کی نماز۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے دین دنیا آخرت کے فیصلے کروانا چاہتے ہو، اپنی جھولیاں بھر لینا چاہتے ہو، تو تہجد کی نماز پڑھو۔ تہجد کی نماز سب سے لاڈلی نماز ہے، اور اس وقت میں اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلا دو، پوری جھولیاں، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے جو ہے، جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ گفتگو کا ایک راستہ ہے۔ اور یہ سمجھ لیے جو بندے نماز پڑھتے ہیں، جنہیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، نماز سے محبت ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹائم بھی کم ہے، ان کو گفتگو کے لیے یہ ٹائم بھی کم لگتا ہے۔ جن کو حقیقت میں سچ میں دل سے محبت ہو جاتی ہے اللہ سے، اللہ کے پیارے محبوب سے، نماز سے، بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان حال ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا نماز میں، ہم کیسے نماز پڑھیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم بہت ٹینشن میں۔ آپ یہ مت سوچو، میں یہ کہتی ہوں کہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کہ دکھ ملا اور پھر وہ اس دکھ سے دکھی ہو کر وہ نماز تک چلا گیا۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نماز کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا جو ہے نا وہ نادانی ہوتی ہے۔ آپ صبح تک سو رہے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، تو یہ اس کی امید رکھنا جو ہے واقعی بہت بڑی نادانی ہے۔ اور تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا۔ اگر آپ کی آنکھ تہجد میں کھل رہی ہے تو، اور اگر آپ تہجد میں آنکھ آپ کی کھلی اور آپ اس وقت میں مان لو اگر آپ نے نماز بھی ادا نہیں کری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ میرا اللہ اس وقت پکار رہا ہے، آپ نے اٹھ کے کچھ تسبیحات پڑھ لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، تو وہ بھی آپ کے لیے، آپ اس کا اجر کم نہیں سمجھو، بہت بڑا اجر ہے۔ آج اگر تم ایسا کر رہے ہو تو کل تم نماز بھی پڑھو گے، سجدے بھی ادا کرو گے تہجد کے۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ جو ہے آسمان سے سیدھا بلاوا آ رہا ہے، میرے اللہ کا بلاوا آ رہا ہے تہجد میں۔ کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں، نہ جانے کتنے ان گنت لوگ ہیں جو کہ نماز ادا نہیں کرتے اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہو؟ آپ کی اتنی حیثیت، اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو، سجدے ادا نہ کرو، اللہ کے سامنے پیش نہیں کرو۔ یہ آپ کا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے ہو، یہ سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم کو سزا ہے کہ اللہ نے تم سے سجدوں کی توفیق چھین لی۔ اور پتہ ہے پریشانی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، اور پریشانیوں میں جب وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، تو سب سے خوبصورت نماز ہوتی ہے وہ آپ سے رب کا عشق ہوتا ہے، اور رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ جب آپ ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے نا اور اللہ سے عشق کرو گے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ ہم سجدے میں ہوتے ہیں اور کتنے چپ کے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کے مسئلے، دل کے حل رکھ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ آواز جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ سیدھی عرش پر جا رہی ہے۔ کتنی خوبصورتی ہے یہ، دیکھو سجدے کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کہ جو آواز آپ کے برابر میں بھی کوئی نہیں سن رہا، اسے اللہ سن رہا ہے۔ اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے جتنے بھی پردے ہوتے ہیں وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر جو ہمارا سر ہوتا ہے اس کا درجہ ہمارے بدن میں ہے، ایسے نماز کا درجہ دین میں ہے۔ مان لو ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم تو پورا ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا سر نہیں ہے، تو یہ جسم ہمارا کسی کام کا ہے؟ اس جسم میں کوئی خوبصورتی ہے؟ اگر اس طرح کا بنا سر کا جسم اگر ہمارا کھڑا ہوگا تو دنیا ڈر کے بھاگ جائے گی، ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ درجہ نماز کا ہے دین میں۔ زمین کے جس حصے پر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، وہ حصہ جو ہے نا زمین کا، وہ ٹکڑا وہ آپ کے اوپر فخر کرتا ہے، جس ٹکڑے کے اوپر آپ نماز پڑھیں گے۔ اور کوشش کریں کہ جب نماز پڑھیں تو جگہ بدل بدل کر پڑھیں، تاکہ وہ زمین کا جو بھی ٹکڑا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہو، جہاں آپ سجدے کر رہے ہو، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے کے اللہ پاک میرے اوپر سجدہ کیا تھا، اس نے یہ تیرے سامنے پیش ہوا تھا، اس نے تجھے یاد کیا تھا، اس نے آنسو بہائے تھے۔ کوشش کیا کریں کہ ہم جگہ بدل بدل کر نماز پڑھیں۔ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، شیطان جو ہے نا اس سے بہت ڈرتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ آپ کو شیطان سے بھی بچاتی ہے، شریر جناتوں سے بھی بچاتی ہے، آپ کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ اور جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ دے دیتا ہے اللہ پاک۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تہجد کے سجدے ہیں، جسے صرف آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو کا، رکوع کا، سجدوں وغیرہ کا خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ آپ نماز پڑھ کے اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ اپنے اور شغلوں میں جا رہے ہو تو آپ کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے، اور مسجد کی طرف آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے تو آپ کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ جس جگہ آپ سجدہ کریں گے، جو سر آپ اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اللہ نے وہاں پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت کب ملتی ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو اچھا خود بخود ایسا لگتا ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت میں اندر جو دل کو ایک سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاں جیسے اپنا جیسے کوئی مل جاتا ہے نا، ہمیں اب کسی اپنے کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ارے ہمارا آگے، اور ہم جھوم کے اس کے گلے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی جب ہم سکون کب ملتا ہے؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت جو ہوتی ہے، آپ سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں نا، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ حالت بہت پسند ہے۔ نمازی جو ہوتا ہے شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ آپ میری بات سمجھیں کہ نمازی جو ہے وہ ایک شہنشاہ، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اللہ پاک۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیے 5 وقت جا رہے ہیں، ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں نا، ہم دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دروازہ برابر کھٹکھٹاتے ہی رہتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا؟ دروازہ کھلتا ہی ہے، ہر حال میں کھلتا ہے۔
تو جب اللہ کا دروازہ کھلے گا تو سوچو کیا مقام ہوگا آپ کا. اللہ کتنا خوش ہوگا. آپ کی تو ساری دن دنیا آخرت کی ہر چیز سے آپ بری ہو گئے. اور نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ نمازی بن جائے. جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ میں خوب اچھے سے نماز پڑھے اور نماز کو ادا کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یعنی کہ جو بھی کرو دل سے کرو، وضو کرو. اور جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ اپنے دل میں اللہ سے دعا کریے. جب آپ بہت اچھے شوق ہے، جب آپ جانماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں، بہت یہ سوچ کے ہم اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. مان لو ہم دنیا میں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ بڑے بڑے احترام کے ساتھ جاتے ہیں، بہت احترام کے سامنے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، احترام کے ساتھ ہم اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کا ایک معمولی افسر ہے، ایک معمولی آدمی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ وہ آدمی کیسا ہے کیسا نہیں، اور ہم اس کے سامنے کتنا احترام سے، کیونکہ اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے. تو سوچے جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، دن اور رات کا مالک ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے، رزق کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، زندگی کا مالک ہے. ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو سوچو ہمیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ. اور جب آپ اتنے احترام اور دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کل اللہ کیا آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ بالکل نہیں. اللہ کو بہت پسند ہے. اور جب نماز میں داخل ہوتا ہے نا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں. جب وہ اس طرح سے پورے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے احترام کے ساتھ، تو آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا. اللہ پاک ایسے بندے کی طرف پوری طرح توجہ فرماتے ہیں. اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے بعد توجہ ہٹا دیتے ہیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا نہیں کرے گا تو اس کے اوپر توجہ کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل چیز جو ایمان اور نماز ہے. اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں. ہاں اگر مان لو اس بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ پاک وہ حکم فرشتوں کو دیتے، لیکن وہ کس کو دیا؟ ہمیں دیا، انسانوں کو دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عزیز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا. یعنی کہ ہم نے اگر دن کی شروعات اگر ہم نے اپنی فجر سے شروع کر دی، وہ 4 رکعتیں ہم نے پڑھ لی، تو اللہ پاک ہماری ساری ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور افضل ترین نماز آدھی رات کی نماز ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں. سب سے اول نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، بہت لاڈلی نماز ہے. اللہ کے اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں، اللہ کی توجہ حاصل کریں، تو تہجد گزار بن جائیے. تہجد کی نماز پڑھیے، اس نمازوں میں اٹھیے، اللہ کے آگے اپنے دل کے حالات. ویسے وہ سب جانتا ہے، ایسا نہیں ہے جن کے پاس زبان نہیں ہوتی کہ اللہ ان کے حالات نہیں جانتا، ان کے دل کی بات نہیں جانتا. لیکن اللہ کو پسند ہے، رونا پسند ہے، گڑ گڑانا پسند ہے، مانگنا پسند ہے. اپنے طریقے سے اللہ کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو. اللہ کو بہت پسند آتا ہے. تو اللہ آپ کو کبھی محروم نہیں چھوڑتا، کبھی محروم نہیں رہتا وہ بندہ. اور کیا نور ہوتا ہے اسے جو تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے. کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ آپ 24 گھنٹے کے اندر ساری نمازوں کو اگر آپ ملائیں گے تو 1 گھنٹہ مشکل سے ہوگا. تو کیا 24 گھنٹے کے اندر ہم 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ زندگی دی، جس نے ہمیں یہ جسم دیا، یہ تندرستی دی، یہ آنکھوں کی روشنی دی، ہمیں سننے کی طاقت دی، ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی. اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا. اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی. اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا. تو کیا ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اور نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے کتنے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں ہم. اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت جو ہے نا حقیقت میں وہ تہجد کی نماز میں، کوئی شک نہیں اس کے اندر.
بہت پیاری نماز ہے تہجد کی نماز، تو تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد جو ہے وہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد ضرور پڑھنا چاہیے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ نماز جو ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ سوچو، جس نے ایک فرض نماز پڑھ لی نا، اس کی ایک دعا تو مقبول ہو ہی گئی۔ اور نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ جتنے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، جیسے بجلی کوند جاتی ہے نا، اس طرح سے نمازی اس پلسرات پہ سے بہت سخت مقام ہوگا وہ۔ اللہ ہم سب کا آسان کریں۔ نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کون سی نماز؟ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث۔ اور بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جب ڈوبتا ہے، تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو جو اللہ نے دوسری مخلوق پیدا کری، وہ مخلوق جو وہ ساری باہر آ جاتی ہے۔ اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے اور مغرب کی نماز کو جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے اور مغرب کی نماز ادا کرو گے، تو اس ٹائم میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک 1 کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا، اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کے رات میں نور برستا ہے۔ کیا نور ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا، اور ان کی راتوں کا کیا نور برستا ہے۔ اور ہمارا رب جو ہے جب تراویح پڑھنے کو ہم دیکھتا ہے، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں پتہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ پاک کی۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی اس کی دنیا بھی سنبھل گئی، اس کی آخرت بھی سنبھل گئی، دونوں جہاں کے خزانوں کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز جو ہے یہ سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو، نماز میں نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یہ یاد آ جائے کہ میرا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے، تو تمہیں نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تمہیں جو ہے اس وقت میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ میری نماز ہے، میں نماز ادا کر لوں۔ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ نماز جو ہے وہ نماز ضرور پڑھو اور اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا ہوا دیکھو گے، خوش ہو جاؤ گے۔ جب سارے معاملے اللہ کے سپرود کر دو گے اور نماز پڑھو گے، ٹوٹ کے اس کے سامنے پیش ہو جاؤ گے اللہ کے در، تو ہی سمجھ لو سارے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم اپنی من پسند چیز، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو مانگ اور میں تجھے دوں گا۔ اگر وہ تمہیں نہیں دینا چاہتا تو وہ کیوں کہتا کہ مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ابھی تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اپنی دعاؤں کی اصل طاقت۔ ابھی تو تمہیں اللہ سے تمہاری من پسند چیز حاصل کروا کر دکھے گی۔ جب آپ کی من پسند چیز آپ کی حاصل ہو جائے گی تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اور جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے جب تو ہے، لیکن جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کرو۔ ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک کر میرے پاس آئے اور میں اپنے بندے کی سنوں اور اپنے بندے کو عطا کروں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے نا تو کل آسانی کا بھی وعدہ اللہ نے کیا ہے۔
اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہاری تقدیر کے فیصلے بدل دے گا۔ اور کیا پتہ ہے تمہیں آخر میں وہ سب مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے سامنے تم پیش ہوتے رہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، تو ایسا کیسے ہوگا کہ اس کا دروازہ، تم دروازہ کھٹکھٹا رہے اور اس کا دروازہ نہ کھلے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگا کرو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا، وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایک مٹی کی ماں اللہ نے جو دنیا میں بھیجی ہے بنا کر، ایک مٹی کی ماں، اگر ہم اپنے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ سے ہم اگر اپنی ماں سے کچھ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور ذرا سا رو کے مانگ لیا تو ماں کیا کہتی ہے؟ ارے میں کچھ بھی کروں، کیسے کروں، اپنے بچے کو دے دوں، کرتی ہے نا۔ لیکن کسی وقت کیا ہوتا ہے کہ اب مان لو بچہ بیمار ہے، یا بچے کو یا جو چیز بچہ مانگ رہا ہے وہ اسے نقصان دے گی، تو وہ نہیں دے گی کہ میں اگر ابھی اس کو دے دوں گی تو یہ چیز اس کو نقصان دے گی۔ تو کبھی سوچا اللہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ جو بھی تم مانگ رہے ہو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ اللہ ہی ذریعے بناتا ہے، جو دعا تم مانگتے ہو تم تک لاتا ہے اور تمہارا مقدر بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، جو چیزیں تم مانگ رہے ہو نا وہ تم تک پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، وہ تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہے۔ دعا دستک ہے، اللہ کے دروازے پر جانے کی دستک ہے دعا۔ اور جو کچھ تم اللہ سے رو کر تڑپ کر جب نماز پڑھتے ہو اور اللہ کے سامنے سجدے میں جاتے ہو، سجدے میں پیش ہوتے ہو اور رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب تم اللہ سے گڑ گڑاؤ گے اور بہت اللہ کے سامنے اور اللہ کے اوپر اپنے فیصلے چھوڑ دو گے، تو تم یہ دیکھنا کہ تمہارے سامنے وہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن کامل یقین اسے ہی کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو میرا اللہ جلد میرے لیے آسانیاں پیدا فرما کر مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ آپ کو نکال لے گا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا اس کو عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا، اور ضرور ثواب کی نیت سے میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی ثواب کے بھاگیدار بن سکیں، اور اللہ پاک ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔